Assalamu alaikum class. Today we're starting with the lecture number 24, which deals with the goodness of data. We're trying to see how what quality of the data we have got. Last time, if you remember, we were talking about the feel of a data, whatever data we had basically collected or we had obtained. We wanted to see the general feel of the data, what were the general response of the people. And in that particular session, we talked about getting frequencies and we looked at different graphical representation of that kind of a data. Before we try to run the complete or detailed analysis, we would like to know and run some kind of what we call as some kind of analysis which will let us know how good the data is. Basically हम क्या कर रहे हैं कि अगर आपको जो डेटा आपने जो कलेक्ट किया है वो किस क्वालिटी का है, ये अब हम चेक करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जो हमने फील ऑफ डेटा को हमने ऑब्जर्व करने की कोशिश की थी कि हमारा जो डेटा है उसमें जनरल रिस्पॉन्सेस क्या आ रहे हैं, और उसमें हमने फ्रीक्वेंसीज निकाली थी, हमने बार चार्ट्स वगैरह देखे थे और हिस्टोग्राम देखा, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले को हमने डिस्कस किया, बॉक्स प्लॉट, और फिर हम लोगों ने क्रॉस टेबुलेशन जो है ये डेटा की आउटपुट्स देखी थी. और इन आउटपुट्स में बेसिकली अगर देखा तो बेसिकली या तो परसेंटेजेस थी या फ्रीक्वेंसीज थी. ये दो चीज़ें थी जो उसमें नज़र आ रही थी आपको, और वो जो जनरल आपको आइडिया दे रहे हैं कि रिस्पोंडेंट क्या कह रहे हैं, उसका जो जनरल रिस्पांस है वो किस किस्म का है, उससे हमें पता चल रहा था. और वो टेबल फॉर्म में देख रहे थे या फिर हम ग्राफ के फॉर्म में देख रहे थे या एक पाई चार्ट के शेप में हम देख रहे थे. तो ये सारा देने के बाद हम जब एक आइडिया हो जाता है कि जनरल रिस्पांस ये है, तो उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है उसकी क्वालिटी क्या है. और उसमें हमने जो दो तीन चीज़ें जो अगर आपको ख्याल हो कि क्वालिटी में हम लोगों ने कहा था कि हम बेसिकली ये देखना चाहेंगे कि आपकी जो डेटा है उसमें मीन्स क्या आ रहे हैं, जनरल मीन क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या आ रही हैं, यानी मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हम देखेंगे, सेंट्रल टेंडेंसीज़ को देखेंगे, और सर्टन रिलेशनशिप वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के दरमियान में देखेंगे, और फिर सर्टन टेस्ट्स की भी हम बात करेंगे. तो जनाब हम अगर आपको याद हो हमने थोड़ी सी अपने डेटा की एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट की जो है गुडनेस की बात हम कर चुके हुए हैं सेशन नंबर 4 और 5 मेरा ख्याल है. तो एग्जैक्ट मुझे अभी इस वक्त याद नहीं, लेकिन हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो क्वेश्चनर है, उस जब बनाते हैं हम तो उसकी भी हम उसको देखते हैं, क्वालिटी को देखते हैं. अब जब डेटा कलेक्ट होकर आ जाता है तो हम देखते हैं कि हमारा डेटा किस क्वालिटी का है. इसमें जो डेटा आ रहा है वो कुछ ख़ास सर्टन जो ट्रेंड्स हैं वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे, इस तरह की चीज़ें हम चेक करना चाहते हैं. तो इसमें हम सर्टन जो चीज़ें पर्टिकुलरली देखते हैं वो हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ऑफ द डेटा जो कलेक्टेड होता है उसको हम देखते हैं. उससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की हमने बात की, लेकिन वो हम इंस्ट्रूमेंट के हवाले से या क्वेश्चनर के बारे में थे कि वो इंस्ट्रूमेंट कितना रिलायबल है, वो इंस्ट्रूमेंट कितना वैलिड है. यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो रिलायबल है भी कि नहीं, और उसकी वो वैलिड है भी कि नहीं. ये जो है हम बेसिकली आज इस पे हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें हमारे पास जो रिलायबिलिटी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम चेक कर सकते हैं अपनी रिलायबिलिटी, वो है आपके क्रॉनबेक अल्फ़ा निकाला जाता है, जिसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि आपका जो डेटा है वो किसी हद तक रिलायबल है कि नहीं है, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. और वैलिड से हमारी बात, हमने कहा था कि ये जो डेटा है, ये जो हमारे पास जो डेटा कलेक्ट किया गया है, इसको हम इसकी वैलिडिटी को चेक करेंगे कि ये वैलिड भी है कि नहीं है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने एनालिसिस के लिए कि नहीं कर सकते.
اور اس میں ڈفرینٹ طرح کی جو ویلیڈیٹی کے ڈفرینٹ کرائٹیرینز میں سے ہیں. ان میں سے ایک فیکٹوریل ہے, کرائٹیرین ہے, کنورجنٹ اور ڈسکریمننٹ ٹائپ کی ویلیڈیٹیز ہم چیک کرتے ہیں. تو بائی ورچو آف دیز 3, 4, 5 یا ڈفرینٹ کی جو ہمارے پاس ویلیڈیٹیز ہیں, ان سے انشور کرتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا جو کلیکٹ کیا گیا ہے وہ ویلڈ بھی ہے. اس کے بیسس پہ ہم آگے جو انالیسس کرنا ہے وہ کر بھی سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. تو یہ آج بیسکلی ہم لوگوں نے بات کرنی ہے. میز کی ہم تھوڑے سینٹرل ٹینڈنسی میز کی ہم بات کر چکے ہوئے ہیں پہلے بھی, لیکن ادھر ہم واپس آ رہے ہیں, اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ بھی اگین ہمیں آئیڈیا دیتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا کس کوالٹی کا ہے. اس میں جو آپ کے پاس ٹائپس آف جس طرح کے ڈیٹا ہوتا ہے, جس طرح کی آپ کی اسکیل ہوتا ہے, اس کے حساب سے یعنی جو ہے سینٹرل میجرٹی ٹینڈنسی کے میئرس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس مین ہے, میڈین اور موڈ ہے, یہ ان کو یوز کرتے ہیں ٹو گیٹ این آئیڈیا کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ کس کوالٹی کا ہے. مین ہم نے ایک بات پہلے یا جنرلی بات کی جاتی ہے کہ مین کیا ہے, از دی ایوریج measure of central tendency that offers general picture of the data. جو ڈیٹا کی آپ کی جنرل پکچر ہے اس کو بتاتا ہے. ایوریج لیٹس سے انکم جو ہے گریڈ 18 کے امپلائیز کا اگر ہم نے دیکھنا ہے تو وہ کیا ہے, یا ایوریج انکم آف لیٹس سے سیلس پرسن جو ہے کیا ہے. اس سے ہمیں ایک جنرل ٹینڈنسی پتہ چل جاتی ہے آپ کے ڈیٹا کی بھی اور آپ کے رسپانسز کی بھی. تو ایک تو یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے. اور مین میں ہم نے کہا تھا کہ بیسکلی یہ مین یا ایوریج جو ہے بیسکلی آپ جو بھی 10 یا 12 یا 20 یا 200 آپ آبزرویشنس لیتے ہیں, ان کو سم کر لیتے ہیں اور اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں بائی نمبر آف جو اس کا جو نمبر آف آبزرویشنز ہے اسے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اس کا جو ایگزامپل میں ہمارے پاس ہے وہ ہم لوگوں نے بیسکلی آپ کے پاس یہ کچھ آبزرویشنز ہیں. مے بی دیز آر دی ایجز آف ڈفرینٹ رسپونڈنٹ. ہم مین ایج گروپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے آپ کے رسپونڈنٹس کا. تو ہم اس کو ایڈ کر لیتے ہیں بائی ڈیوائڈنگ بائی نمبر آف آبزرویشن. تو ہمارے پاس لیٹس سے جو رسپونڈنٹ کا مین ایج گروپ آ رہا ہے وہ 51.2 تقریباً آ رہا ہے. اٹس کلوز ٹو 51 ٹو بی, اگر اس کو راؤنڈ آف کریں تو ہمیں تقریباً اتنا آ رہا ہے. تو بیسکلی یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ایک جنرل پکچر دے رہا ہے ڈیٹا کی کہ جو رسپونڈنٹس ہیں اس میں ان کا جو مین اس پرٹیکولر ویریبل کے لیے, اور ویریبل لیٹس سے اس کیس میں ایج ہے وہ یہ ہے. کوئی بھی آپ کا اور لے سکتے ہیں, آپ سیلری آپ کی ہو سکتی ہے, آپ ٹائم کے کنسیڈر کے ایک پروجیکٹ میں جو ہے ٹائم لگتا ہے ایوریج آف کنسٹرکشن جو ہے وہ فیو منتھس, 7 months, 8 months, 10 months ہو سکتا ہے. اور اگر 5 پروجیکٹ کی ہیں تو ایوریج آپ جو ہے ٹائم یوٹیلائزڈ ٹو کمپلیٹ دا پروجیکٹ ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اور جو رسپونڈنٹ جواب دیتے ہیں اس کے بیسس پہ آپ بیسکلی یہ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں اگر مین رسپانس کیا ہے بیسکلی. تو ایک آپ کو جنرل پکچر دے رہا ہوتا ہے. میڈین کیا ہے بیسکلی, میڈین بھی بیسکلی سینٹرل ٹینڈنسی دے رہا ہوتا ہے, لیکن اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس دا میڈین آپ کے جو از گروپ آف آبزرویشن وین دے آر arranged in either ascending or descending order. اس میں بیسکلی ہم اگین سینٹرل ٹینڈنسی ہی نکالتے ہیں, لیکن پہلے ہم کیا کرتے ہیں اپنے ڈیٹا کو ارینج کر لیتے ہیں اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں. جو بھی رسپانسز ہیں ان کو پہلے ہم جو بھی رسپانسز ہیں ان کو ہم لے لیتے ہیں, ان کو پھر ہم ارینج کرتے ہیں انٹو اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ. اگر اور اس میں سے جو سینٹر پہ آپ کا جو آ رہی ہوتی ہے ویلیو وہ آپ کی بیسکلی میڈین ہوتی ہے. تو اس کیس میں اگر آپ کے پاس 5 آبزرویشنس تھی, ہم نے 3, 35, 50, 50, 54, 60, تو اس کا جو آپ کا میڈین نکل رہا ہے وہ 50 ہے, بیکاز 1, 2, 3, 4, اور اس میں جو سینٹر میں جو ویلیو آ رہی ہے وہ آپ کی میڈین ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے نکالنے کا, لیکن اگین یہ آپ کو بیسڈ آن دا ٹائپ آف ڈیٹا اس کے حساب سے آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے کہ کہیں پہ آپ کو میڈین کی ضرورت پڑتی ہے, کہیں پہ آپ مین یوز کرتے ہیں اور کہیں پہ آپ موڈ یوز کرتے ہیں. اس کی ڈیٹیلز میں آپ اگین اسٹیٹسٹکس جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ڈیٹیل میں گئے ہوں گے, تو ہم اس میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. لیکن جنرلی اگین ایک اور میجر سینٹرل ٹینڈنسی ہم نے کہا تھا موڈ ہوتا ہے, اور موڈ بیسکلی آپ کیا کہتا ہے کہ جو موسٹ فریکوینٹ جو ہے اس کو ہم نکالتے ہیں, اور اس میں بیسکلی آپ کے پاس
جو بھی آپ کے آبزرویشنز آ رہی ہیں جو موسٹ فریکوینٹ ہوتا ہے ویلیو آئی ہوتی ہے اس کو ہم موڈ ڈٹرمائن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کیس میں لیٹس سے 50 ہے واز دی موسٹ فریکوینٹ ویلیو جو آئی ہے آپ کی جو رسپونڈنٹ نے دی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں, یہ سینٹرل ٹینڈنسیز بتا رہی ہوتی ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں تو سینٹرل ٹینڈنسیز کا جو ہے اسپیشلی جب ہم مین نکالتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن کتنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اگر آپ کے پاس دو سیٹس آف ڈیٹا ہے جن کا مین بالکل سیم ہو سکتا ہے لیکن کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن کین بی ڈفرینٹ, اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن بیسکلی یہ بتاتی ہے کہ آپ کا کتنا ڈسپرسڈ ڈیٹا ہے, کتنا ڈسپرسڈ آپ کی جو ہے لوگوں کے اوپینینس ہیں. تو اگر آپ کے پاس بہت ڈسپرشن آ رہی ہے تو آپ جو مین کی ویلیو ہے وہ اتنے کانفیڈنس سے یوز نہیں کر سکتے, بیکاز اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایکسٹریم ویلیوز ہیں وہ کچھ شاید زیادہ ہیں. مے بی ان کو جمع کر کے آپ کا اوور آل مین تو ایک کامن سے بن جاتا ہے, لیکن یہ جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وہ ہائی آ رہی ہے. اب یہ دیکھیے دو سیٹس آف ڈیٹا ہے بیسکلی, اس میں 54, 50, 50, 35, 67, اس کا مین بھی 55.32 آ رہا ہے, اور اس کا 34, 50, 50, 35, 87, اس کا مین بھی 50 ہے. اب اس ڈیٹا سیٹ میں اور اس ڈیٹا سیٹ میں اس کا جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن آ رہا ہے وہ 11 آ رہا ہے, اس کا 21 آ رہا ہے, 21, 22 آ رہا ہے. تو اپیرنٹلی یہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیٹا سیٹ کلیکٹ کیا گیا ہے سیکنڈ ٹائم پہ, اس میں اس کی جو ہے ڈسپرشن اس میں بہت زیادہ ہے. ڈیٹا اتنا اچھا کوالٹی جتنا ڈسپرسڈ ہو رہا ہے, اپیرنٹلی مین تو ہمیں کہہ رہا ہے 51 ہے, لیکن اگین دیکھیں آپ کے پاس 34 کی بھی ایج کے لوگ ہیں اور 87 کے بھی ہیں, جبکہ یہ گروپ تھوڑا سا زیادہ ٹائٹ ہے جو بیسکلی 35 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور تقریباً 67 کے درمیان میں ہو رہا ہے, کلوز ہو رہا ہے. تو اس میں جب آپ انالیسس کرتے ہیں یا جو بھی آپ لوگوں نے انٹرپریٹیشن کرنی ہوتی ہے تو اس میں بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کتنی جو ہے کانفیڈنس سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ مین نکالا ہے اور اس کے بیسس پہ آپ جو بھی ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں کہ ایوریج جو پرسن اس گروپ میں ہے وہ لیٹس سے 51 ہے, تو یہ میرے خیال میں ڈیٹا کے اوپر اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن دیکھنے کے بعد ہی آپ ایشورنس کہہ سکتے ہیں. اگر ڈسپرشن کم ہوگی تو آپ کہیں گے کہ ہاں ڈیٹا میرا اچھا ہے. تو بیسکلی یہ ایگزامپل کیا ہوئی آپ کی کہ یہ بھی ڈیٹا آپ کا کلیکٹ ہوا ہے اور یہ بھی ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے, لیکن دونوں میں سے یہ جو ہے ڈیٹا یہ بہتر کوالٹی کا نظر آ رہا ہے ایز کمپیئر ٹو یہ ڈیٹا جو کہ کم, کیونکہ اس میں ڈسپرشن ہے, آلدو مین سیم ہی ہے لیکن اس کی جو آپ کی ڈسپرشن ہے وہ ہائر ہے. تو جو ہائر ڈسپرشن والا ہوگا وہ ایکچولی اتنا اس میں آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا اسکیٹرڈ ہے, لوگوں کو بہت اوپینین ڈفرینٹ آ رہے ہیں. تو مے بی نمبرس کو ایڈ کر کے جنرل اوپینین میتھمیٹکلی تو شاید ایک کوئی کامن کچھ گراؤنڈ اس پہ آ جائے, لیکن ریئلی یہ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں ان ٹرمز آف کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایکچولی کافی اسپریڈ ہے, مختلف اوپینینز ہیں, مختلف لوگوں نے مختلف اس کا ٹائپ آف ڈیٹا ہے. تو اس سینس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس جو بھی ڈیٹا جو مین نکالیں تو اس کے ساتھ اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو بھی دیکھیں وچ ول انڈیکیٹ کہ کس کوالٹی کا ڈیٹا ہے. تو اگین یہ ایک آپ کا میئر ہے جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ڈیٹا کی کوالٹی کتنی اچھی ہے. یہ جو ہم بات کر رہے تھے مینز کا, جو بات ہم کر رہے تھے یہ جو آپ کا مین کی نکال رہے تھے, اس میں اگین جو جیسے کہ ہم لوگ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے, اسی طرح ویریئنس اور رینج یہ بھی اگین آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا کتنا ڈسپرسڈ ہے. یہ بھی انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے اسٹینڈرڈ ڈیویشن بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا کتنا ڈسپرسڈ ہے, اسی طرح رینج اور ویریئنس یہ بھی آپ کو یہی انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے. رینج بیسکلی اگین ریفرز ٹو دا ایکسٹریم ویلیوز ان دا سیٹ آف آبزرویشنز. اب اس میں اگین آپ کی رینج جو ہے 35 to 67 ہے, جبکہ دوسرا ڈیٹا سیٹ جو ابھی ہم نے پہلے دیکھا تھا تو اس کی رینج 35 سے 85 ہے. تو جتنا براڈ رینج ہو رہا ہے تو آپ کے پاس پھر ڈسپرشن زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ رینج سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے, اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے پتہ چل رہا ہے, اور ویریئنس سے بھی اسی طرح کی چیز ہے کہ ویریئنس جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوتا ہے بائی سبٹریکٹنگ دی مین فرام
बेसिकली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं मीन को फ्रॉम ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा, टेकिंग द स्क्वायर ऑफ दिस डिफरेंस एंड डिवाइडिंग द टोटल ऑफ दिस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये अगेन इसका अपना एक इक्वेशन है जिसके थ्रू वेरिएंस निकाली जाती है। वेरिएंस भी अगेन आपको क्या देता है, डिस्पर्जन की बताता है कि कितना आपका स्कैटर्ड आपका डेटा है जितना। तो यानी बेसिकली आइडिया ये है कि जब आप कहते हैं कि मेरा मीन ये है, ये सेंटर ऑफ में आपका नेचुरली आपका मीन है, तो जो डेटा है वो आपका कितना क्लोज टू द मीन है। जितना क्लोज टू द मीन होगा आप उतने ही कहेंगे कि डेटा की क्वालिटी अच्छी है, जो भी मीन निकला है। ये दूसरा एक केस है जिसमें आपके पास अगेन इसका मीन ये है लेकिन इसका डेटा यहाँ 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 है, तो ये स्कैटर्ड है। तो अगेन ये इसमें ये एक अच्छी क्वालिटी का डेटा नहीं है और ये इसकी जो मीन निकलेंगे उस पर आप बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते। तो ये अगेन तो वेरिएंस है या रेंज है या स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सब आपको डिस्पर्जन ऑफ डेटा क्या बताता है, ठीक है। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी के साथ इन कॉम्बिनेशन आप इनको यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में बात कर चुके हैं। ओके, दो छोटे से कॉन्सेप्ट्स और हम बात कर लेते हैं इससे पहले कि हम एक्चुअली रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के ऊपर हम बात करें, क्योंकि इन पर्टिकुलर जो भी हमारे पास मेथड यूज़ किए जाते हैं रिलायबिलिटी वैलिडिटी को चेक करने के लिए, उसके लिए हमें सर्टेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर होते हैं। एक तो हमने बात शायद पहले की हो, वो है आपके कोरिलेशंस की। वो आपने अपने स्टैट्स के कोर्स में भी किया होगा कि कोरिलेशंस क्या होते हैं। एक चीज़ हम थोड़ी इसके ऊपर बात करेंगे और दूसरी चीज़ हमने बात करनी है कि आपके पास जो अदर देन द कोरिलेशंस हैं वो हमारे पास डिफरेंस जो है बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा, ये भी हमें जो है दो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली इनको यूज़ करते हैं। बेसिकली आइडिया ये है कि आप जब कोरिलेशन हम निकालते हैं तो दो वेरिएबल्स के दरमियान में हम देखते हैं कि कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, कितनी स्ट्रॉन्गली दे आर लिंक्ड विद ईच अदर। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि हम बेस इसको यूज़ करते हैं, हम सर्टन वेरिएबल्स के दरमियान में हम चेक करते हैं कि वो या सर्टन आइटम्स जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जो डेटा कलेक्टिव होता है उसके अंदर हम देखते हैं कितना अच्छा कोरिलेशन है। यानी अगर सर्टन आइटम सर्टन वेरिएबल्स का जो रिस्पॉन्स है अगर वो सेम आना चाहिए तो उसकी हम कोरिलेशन निकाल लेते हैं। लेट्स से अगर हम कहते हैं कि एक वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल वाई है, हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान में ये दोनों वेरिएबल्स हैं या दो वेरिएबल्स हैं, हम कहते हैं कि इन दोनों का जो है इनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, यानी एक जैसे हैं, तो इनके दोनों के दरमियान में कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि ये दोनों एक ही तरह की चीज़ हैं तो इन दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इन दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। अब बाकी यही चीज़ जब कॉन्सेप्ट हम अपने डेटा के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा कलेक्ट किया होता है तो उसमें हमारे पास सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं जिनका अदर क्वेश्चंस सिमिलर अदर क्वेश्चंस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। तो अगर उनके दरमियान में हम कोरिलेशन निकालें और वो स्ट्रॉन्ग निकल आए तो ये हमारा इंडिकेशन हो जाती है कि हमारा डेटा जो है वो बेसिकली अच्छा क्वालिटी का है। मीनिंग कि आपके पास लेट्स से एक क्वेश्चन आपने पूछा है कि आपकी जो है आपका एज कितनी है और दूसरी जगह पे आपसे पूछा जाता है कि आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है। तो जनरली अगर ये दो वेरिएबल्स जो हैं ये आपको पता है कि इनका रिलेशनशिप है और ये बेसिकली आपकी ओवरऑल जो है उसको मेजर कर रही है, आपके एक्सपीरियंस को मेजर कर रही है या आपके एज को मेजर कर रही है, तो इसके दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो है डेटा वो अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि ये आपकी थ्योरेटिकली ये आपने डिस्कस किया हुआ है। इसी तरह आपके क्वेश्चनर के अंदर क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि एक ही चीज़ को 2 या 3 दफ़ा पूछ रहे हैं, ठीक है। हमने इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें आप एक ही सवाल को मुख्तलिफ तरह से पूछ लेते हैं और उस दोनों सवालों का जो आंसर है वो कोरिलेट करना चाहिए, क्लोज आना चाहिए। अगर वो कोरिलेट कर लेंगे तो हमारा मतलब है फिर हमें पता चल जाएगा कि डेटा हमारा जो है वो अच्छी तरह से कलेक्ट हुआ है और वो अच्छी क्वालिटी का डेटा है। मतलब अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमने पूछा है कि लेट्स से आप ऑर्गेनाइजेशन से मुतमईन है, तो उसका उसने जवाब
اگر جیسے جو بھی دیا ہے ایگری سے دیا ہے اور آگے ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں اس سے، وہ اسٹرانگلی اس کے ساتھ اس کو کہہ دیتا ہے، اسٹرانگلی ایگری کہہ دیتا ہے اسٹیٹمنٹ. تو جہاں پہ ہمارے پاس تھیوری کہہ رہی ہے یا جو کوشچنز ہمارے ایڈریس کر رہے ہیں کہ وہ سیٹسفائیڈ ہے، اور دوسری جگہ پہ ہم سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ موٹیویٹڈ ہے، تو ہمارے ان دونوں کے درمیان میں، کیونکہ ہمارے تھیوریٹیکلی ہم نے کہا کہ سیم ہیں، کلوز ہونے چاہیے، سملر ہے کہ جتنا سیٹسفائی ہوگا اتنا موٹیویٹڈ ہوگا، تو ان دونوں کے درمیان میں ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو جب ہم کیا کرتے ہیں، جو ڈیٹا ہمارے پاس کلیکٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، بیسکلی اس کے درمیان میں ہم کوریلیشن نکال کے دیکھتے ہیں کہ وہ کوریلیشن اگر اچھا آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ڈیٹا جو ہے ہم نے کلیکٹ کیا ہے، یہ صحیح کلیکٹ کیا ہے اور اس کی کوالٹی اچھی ہے. تو اسی پہ ہم تھوڑی سی مزید بات کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس کچھ جو ریلیشن شپ نکالنے کے لیے بٹوین دا ویریبلز سرٹن پیرامیٹرک ٹیسٹ ہیں اور کچھ جو نان پیرامیٹرک ٹیسٹ کہلاتے ہیں. ان کی ڈیٹیل میں ہم آگے بات کریں گے، لیکن جنرلی آپ کے پاس ایسا ہے کہ جو پیرامیٹرک ٹیسٹ ہیں اس میں ہم بیسکلی ہمارے پاس پیئرسن کوریلیشن ٹائپ کی ہے، اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، جس میں بیسکلی انٹرول اور ریشو اسکیل یوز کیا ہے. نان پیرامیٹرک میں ہم بیسکلی نامینل اینڈ آرڈینل اسکیلس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہمارے پاس اسپیئرمین ہے یا کینڈل رینک کوریلیشنز ہیں. تو یہ بیسکلی کوریلیشن کے ہی مختلف ٹیسٹس ہیں جو آپ کی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ سرٹن ویریبلس کے درمیان میں ریلیشن شپ ہے کہ نہیں ہے. بٹ اگین ویریبلز جو ان کا ٹائپ ہے اس کی وجہ سے آپ سرٹن ٹیسٹ کو یوز کرتے ہیں جس میں پیرامیٹرک ہے. اگر آپ کے پاس ریشوز انٹرول اسکیل ہے یا ریشو اسکیل ہے تو آپ پیئرسن کو ریلیشن نکالیں گے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ سرٹن جو آپ کے ویریبلز ان کے درمیان میں ریلیشن شپ اچھا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگر آ رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، جو ہم نے اکارڈنگ ٹو تھیوری ہے ایسا ہے اور ایسے ہی نکل رہا ہے. تو بیسکلی آپ کی یہ انڈیکیشن ہوگی کہ ڈیٹا آپ کی گڈ کوالٹی کا ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس ڈیٹا ایسے بھی ہے کہ نامنل اسکیل میں آپ نے کلیکٹ کیا ہوا ہے اور آپ دو ویریبلس کے درمیان میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان ریلیشن شپ ہے، تو اگین اس کے لیے آپ کے پاس جو ٹیسٹ ہیں وہ نان پیرامیٹرک ٹائپ کے ہیں، جس میں آرڈینل ڈیٹا کو بھی وہ ٹریٹ کرتا ہے ان کے، اور نامنل ٹائپ آف ڈیٹا کے لیے بنایا تھا. تو بیسکلی یہ ٹیسٹ تو بنائے گئے اس لیے ہیں کہ کوریلیشن نکالی جا سکے بٹوین ویریبلس، لیکن بیکاز آف دی ٹائپ آف ڈیٹا اس لیے ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیسٹ یوز کیے گئے ہیں. کینڈل جو ہے، اسپیئرمین جو ہے، یہ بیسکلی اگین ان طرح کے ڈیٹا کے لیے یوز کرتے ہیں، اور جو کہ آپ کے نامنل اور آرڈینل ہے، جبکہ آپ کو انٹرول اور ریشو اسکیل کے لیے پیئرسن کوریلیشن جو ہے وہ ٹیسٹ کو یوز کیا جا سکتا ہے ٹو سی کہ آپ کے ڈیٹا کے درمیان میں اچھا کوریلیشن ہے کہ نہیں ہے. اور اس پہ بیسس کے اوپر پھر آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ ہاں جی تھیوری میں ایسا ہے، کانسیپچولی ہم نے اس کو ایسے دیکھا ہے، اور یا جو بھی ان کا ریلیشن شپ ہم نے دیکھا ہے وہ ویسے ہی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. اگر وہ ڈیٹا میں ویسے ہی آ رہا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ گڈ، اب ہم اس کے بعد آگے اس کا انالیسس کریں گے، کیونکہ یہ ہماری جو تھیوری تھی، جو کانسیپٹ تھا، اس میں جو ان کا رول تھا وہ ویسے ہی رسپانس آیا ہے، اور اس رسپانس یہ جو ڈیٹا جو ہے اس کے اگینسٹ جو انڈیویجول نے جو ان پٹ کی تھی ہے وہ ویسی ہی آئی ہے. تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا آپ کا ڈیٹا ٹھیک ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے پیئرسن کوریلیشن کی، جس میں بیسکلی ایک میٹرکس آپ کا بنتا ہے جس میں آپ کے پاس ایج، دونوں سائڈ پہ ایج ہے، لیکن یہ ایج ہے، ایئرز میرڈ، اسٹریس، جاب انوالومنٹ اور پرفارمنس. اب یہ مختلف ویریبلز ہیں، ان کے اوپر ڈیٹا ہے، لیکن ان کو کیا کیا ہے، کوریلیٹ کیا گیا ہے. ایج کو اس نے کوریلیٹ کیا ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایج ٹو ایج جب کریں گے تو ایگزیکٹلی 1.1 آئے گا، کیونکہ اگر اس ڈیٹا، یہ ایج ڈیٹا تو سیم ہی ہے، جب دو چیزوں کے بالکل ساتھ سملر ہوں گی تو بالکل ان کے جو ان کا جو کوریلیشن کی جو ویلیو آئے گی وہ ایگزیکٹلی 1 آتی ہے، وچ مینس کہ دے آر ایگزیکٹلی دا سیم. تو نیچرلی اگر یہاں پہ بھی ڈیٹا بیسکلی جب یہ پلاٹ کرتا ہے تو یہاں پہ ایج کا ڈیٹا ڈالتا ہے اور ادھر بھی ایج کا، تو ظاہر بات ہے ان دونوں کیونکہ ڈیٹا سیم ہے اس لیے ان کے دونوں کے درمیان میں کوریلیشن 1 آتا ہے. تو بیسکلی جو کوریلیشن کی ویلیو ہوتی ہے +1 سے -1 کے درمیان میں ہوتی ہے. ایک نیگیٹو ریلیشن شپ بھی ہو
سکتا ہے کسی دو ویریبلس کے درمیان میں اسٹرانگ اور اچھا اور پازیٹیو بھی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. جب یہ 0 کے قریب چلا جاتا ہے یہ ویلیو تو اس کا مطلب کہ ریلیشن شپ ویک ہے. جو 0 سے یعنی جتنا دور -1 یا +1 کے درمیان میں ہوتا ہے تو آپ کی ریلیشن شپ اس کا انڈیکیشن ہوتی ہے کہ وہ اسٹرانگ ہے. تو اس کیس میں ایج ٹو ایج جو ہے اس کا ریلیشن شپ 1 ہے، وچ مینس یہ تو خیر سینس لیس سا ہے بات، لیکن بٹ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ دو. اسی طرح نمبر ایئرز میرڈ اینڈ اگر آپ ایج کے درمیان میں دیکھیں تو یہ ریلیشن شپ اچھا ہے. جنرلی ہی سینگ کہ یہ کانسیپٹ ہے کہ ایج اور ایئرز جو ہے میرج جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ جتنی آپ کی ایج ہوگی اتنی ہی نمبر آف ایئرز آف میرڈ آپ ہوں گے. تو یہ ایک ریلیشن شپ ہے، اس کا 0.86 ہے، وچ انڈیکیٹس کہ اچھا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے بٹوین ایج اینڈ ایئرز میں. اس طرح ایج اور اسٹریس کے درمیان میں نیگیٹو ریلیشن شپ ہے. یہ اگین اس کی تھیوری ایک ہے کہ جتنے آپ ایجڈ ہوتے ہیں آپ اتنے اسٹریس کم ہوتے ہیں فار واٹ ایور ریزن. تھیوری میں اس نے کہا ہے کہ آپ زیادہ ایج میں ہوتے تو آپ کو اسٹریس کم ہوتی ہے کیونکہ آپ ایشوز کو ہینڈل زیادہ اچھی طرح سے کرتے ہیں، اسٹریس میں کم آتے ہیں اور آپ کو ایک اپنے آپ کو مینج کرنا آ جاتا ہے تو آپ اسٹریس میں کم آتے ہیں. تو اس کے درمیان میں نیگیٹو ریلیشن شپ ہے. اس نے کہا جتنی زیادہ ایج ہوتی چلی جاتی ہے اتنی کم اسٹریس جو ہے وہ آپ کی ہوتی چلی جاتی ہے. تو ایک نیگیٹو ریلیشن شپ اس نے انڈیکیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ -4.3 ہے، لیکن یہ اتنا اچھا نہیں، اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، یہ ویک ہے. جیسے کہ ایئرز آف میرج اور ایج کے درمیان میں تو بہت اچھا اسٹرانگ ریلیشن شپ آ رہا تھا، تو اس کے درمیان میں نیگیٹو آ رہا ہے لیکن اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اس طرح جاب انوالومنٹ میں 0.53 آ رہا ہے، پرفارمنس میں بالکل نہیں، بہت تھوڑا آ رہا ہے وچ از 0.09. تو یہ بہت ویک ریلیشن شپ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسی طرح اس ٹیبل کو کراس چلے جائیں تو یہاں پہ تو یہ کراس یہ 1 کا ہی ویلیوز آتی ہیں کیونکہ یہ دو سیم ویریبلس کے درمیان میں ہی وہ کر رہا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ جب اس کو آپ دیکھیں تو ایئرز آف میرج اور اسٹریس کے درمیان میں اس کا ریلیشن شپ کیا ہے، ایئرز آف میرج اور اسٹریس کے درمیان میں -0.6 آ رہا ہے. اسی طرح اسٹریس اور جاب انوالومنٹ کے درمیان میں 0.58 آ رہا ہے وچ از دس رو اینڈ کالم. ٹھیک ہے، یہ بھی ماڈریٹ لیول کا آپ کا ریلیشن شپ ہے. اور اس طرح ہی آپ کے پاس جاب انوالومنٹ اور آپ کے پاس پرفارمنس کے درمیان میں ایک ریلیشن شپ آ رہا ہے. یہ نیچے لائن پڑھی ہے تو یہ کہتا ہے آل کوریلیشنز ابو 0.3 آر سگنیفیکنٹ، یعنی یہ کہتا ہے کہ اچھی ایٹ لیسٹ ایٹ 0.05 لیول. ہم نے سگنیفیکنس کی پہلے بھی بات کی ہے بریفلی کہ سگنیفیکنس یعنی ہم اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بات کی تھی کہ کتنی ہم کانفیڈنٹ پریسیجن کی بات کر رہے تھے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ 0.05 لیول پہ یہ سگنیفیکنٹ ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ 95% ہم شور ہیں کہ یہ ہی اگر دو ویریبلس کو ریلیٹ کیا جائے گا کسی اور جگہ پہ تو یہ رزلٹ سملر آئے گا، اور 5% چانسز ہیں کہ وہ غلط آئے گا. تو یہ 5% مینس کہ یہ انڈیکیٹ کہ 5% چانس ہے کہ نہیں آئے گا، اور 95% چانس کہ یہ جو ہم نے ریلیشن شپ کی ویلیو آئیڈینٹیفائی کی ہے، یہ جو ویلیو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے 95% آف دا چانسز دس از وٹ ول ہیپن. اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ 0.5 اینڈ ابو جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ 0.01 جو ہے کہ لیول اس کا لیول آف سگنیفیکنس ہے، میننگ 99% آپ شور ہیں کہ یہی ہوگا اور 1% آپ کے پاس ڈاؤٹ کے ہے. تو بیسکلی یہ اگین پیئرسن کو ریلیشن ہے اور یہ آپ کا اگین انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ سرٹن ویریبلس کے درمیان ریلیشن شپ ہے کہ نہیں ہے. لیکن اصل چیز جو سمجھنے کی ہے اس میں ہم اور پھر دوبارہ بھی آ جائیں گے جب مزید انالیسس ہم کریں گے. لیکن دی آئیڈیا جو آپ نے یہاں پہ پک کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اچھا کوالٹی کا ہے نہیں، تو ہم ان ویریبلس کے درمیان میں ہم کوریلیشن نکال کے دیکھتے ہیں، ان آئٹمس کے درمیان میں کوریلیشن نکال کے دیکھتے ہیں جن کے درمیان میں کوریلیشن ہمارے حساب سے اکارڈنگ ٹو تھیوری جو ہے جو بھی ہماری تھیوری ہے اس میں وہ اکارڈنگلی ویسے ہی ہو رہا ہو. اگر ویسا ہے پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے واٹ ایور دا کیس، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہی ریلیشن شپ آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا ہے، ہم آپ مزید اس کے اوپر انالیسس جو ہے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ اصل جو اس کی بیس یہ ہے. اسی طرح کیونکہ یہ ڈیٹا آپ کا ایک
ریشو اور انٹرول اسکیل کے اوپر لیا ہوا تھا. اگر ڈیٹا آپ کے پاس رینک آرڈینل اسکیل کے اوپر ہو یا نامنل پہ ہو تو اس کے لیے ہم نے اسپیئرمین کا جو ہے ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ کوریلیشن نکال سکتے ہیں اور اس کے تھرو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے اسٹیپس کچھ ہیں یہ جو کہ آپ فالو کر سکتے ہیں. تو بیسکلی یہ ایک ہے. اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ اپارٹ فرام کہ کو ہم سرٹن ویریبلس کے درمیان کہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوریلیشن ہے تو ہمارا ڈیٹا صحیح ہے. اسی طرح ہم کبھی کبھار یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ریلیشن شپ بٹوین سرٹن ویریبلس کے جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں ڈفرینس ہے کہ اسپیشلی جو ہمارے پاس جو آپ کا ہے نامنل ڈیٹا ہے, دو نامنل کے درمیان میں اگر ہم دیکھنا ہو تو پھر بیسکلی ہم یوز کرتے ہیں کائی اسکوائر کے ٹیسٹ کو, وچ کمپیئرز دی ایکسپیکٹڈ فریکوینسیز based on probability and the observed frequencies. تو وہ بیسکلی آپ کی جو ایکسپیکٹڈ فریکوینسی ہے اور جو آپ کی جو observed فریکوینسی ہے اس کے درمیان میں وہ کمپیئر کر کے دیکھتا ہے کہ اچھا یہ دونوں کے درمیان میں اگر اکارڈنگ ٹو دی تھیوری ہے وہ ویسے ہی آ رہا ہے تو کائی اسکوائر کے ٹیسٹ جو ہے اس ہیلپ یہ بیسکلی اسٹیبلش کرنے کے کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو دو نامنل ڈیٹا ہیں ان کے درمیان میں کوئی ریلیشن شپ ہے کہ نہیں ہے یا دے آر انڈیپینڈنٹ. بیسکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان میں ریلیشن شپ ہے یا دے آر انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر. دو ویریبلس ہیں ان کے درمیان ریلیشن شپ ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے. اس سے بھی ہمیں یقین اسٹیبلش ہو جائے گا اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے اگر وہ ہمارا نامنل اسکیل کے اوپر ہو تو اگر ہم ان کے درمیان میں ریلیشن شپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن اس کیس میں ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس نامنل فارم میں ہے, یعنی یس یا نو. ابھی ہمارے پاس جو ایج جیسے ہم نے دیکھی تھی ایج کو ہم نے لیا تھا ڈفرینٹ اس میں, اور اسی طرح میرڈ نمبر آف ایئرز آف میرڈ کو ہم نے لیا تھا. اب اگر ہمارے پاس نمبر آف ایئر آف میرج کی جگہ پہ ہمارے پاس میرڈ ناٹ میرڈ کا ہوتا اور پھر ہمارے پاس کوشچن سمپلی پوچھا جاتا کہ آپ اسٹریس فیل کر رہے ہیں یس یا نو ہوتا, تو یہ دونوں ہمارا ڈیٹا جو ہے یہ بیسکلی کیا ہے نامنل اسکیل پہ ہے. اگر ہم اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسٹریس اور میرج کے درمیان میں کوئی ریلیشن شپ ہے کہ نہیں ہے یا یہ دونوں سیٹس آف ڈیٹا انڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے کے درمیان میں, تو یہاں پہ ہم کائی اسکوائر کو ٹیسٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں بتا دے گا کہ اگر تو ان دونوں ڈیٹا کے درمیان میں ریلیشن شپ ہے یہ نہیں ہے. لیکن وہی کانسیپٹ وہی ہے, ریلیشن شپ ہی کو چیک کریں, لیکن اس میں ہمارے پاس کیونکہ ڈیٹا نامنل پہ ہے اس لیے ہم اس کو کائی اسکوائر ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں. تو جناب یہ جب ہمیں بیسک کانسیپٹس تھوڑے سمجھ آ گئے اور ہمیں بیسکلی ہم کو ریلیشنز نکال کے ہم دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم ریلیشن شپ بیسکلی نکال کے دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں ویریبلس کے, تو پوائنٹ یہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بیسڈ آن دی ڈیٹا ہم نے جو کلیکٹ کیا ہے ہم اس کی کوالٹی کو دیکھنے کے لیے ہم اپنے دیکھتے ہیں کہ ہماری تھیوری جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے, اور جو ہمارا ڈیٹا ہے جب ان ویریبلس کے درمیان میں ہم ریلیشن شپ چیک کرتے ہیں تو وہ اکارڈنگ ٹو دی جو تھیوری ہے ویسے ہی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. اگر آ رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا ٹھیک ہے اور پھر ہم بیسکلی جو ہے آگے موو کرتے ہیں. لیکن ان جو بیسک کانسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے ایکچولی جو گڈنس ہم چیک کرتے ہیں وہ ان دو اسٹیپ سے کرتے ہیں. جو اپلائی اس میں یہی دو کانسیپٹس ہوتے ہیں ریلیشن شپ کے ہی ہوتے ہیں, لیکن بیسکلی ایک پہلی چیز کو ہم کہتے ہیں اس کو ریلائبلٹی چیک کرنے کے لیے اور دوسری چیز جو ہے وہ ویلیڈیٹی چیک کرنے کے لیے. تو ان کانسیپٹس کو یوز کرتے ہوئے جو ہم نے ابھی پہلے بتایا ہم ریلائبلٹی اپنی چیک کرتے ہیں اور ویلیڈیٹی, اور اس میں یہ ریلائبلٹی چیک کرنے کے لیے ڈفرینٹ طرح کے ٹولز ہیں جن میں سے ایک جو ہے موسٹ کامنلی یوز ہے جو کہ ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں کرون باخ الفا, یہ یوز کیا جاتا ہے بیسکلی. تو یہ ہمارے پاس اپنی ڈیٹا کی ریلائبلٹی کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے بیسکلی, اور یہ کیا ہے یہ ہم کنسسٹنسی اور اسٹیبلٹی ہم دیکھ لیں. مجھے ریلائبلٹی یاد ہوگی کانسیپٹ میں بات کی تھی کہ یہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنا کنسسٹنٹ ہے اور کتنا آپ کا یعنی آپ کا ڈیٹا کتنا ریلائبل ہے اس کو چیک کرنا ہے. تو ہم بیسکلی ریلائبلٹی کو چیک کرتے ہیں اور ریلائبلٹی کے لیے میں نے کہا کہ بھی آپ کے پاس کرون باخ الفا جو ہے ایک اس کی ٹیسٹ ہے جس کو اپلائی کیا جاتا ہے, جس کے تھرو بیسکلی ہم یہ کمپیوٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کا انٹر کوریلیشنز ہیں امنگ دی آئٹمز جو ہیں وہ جو مین کانسیپٹس ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے. تو ہم جب ویریبلس کی بات کر رہے تھے تو یہ تھوڑا سا نیچے ایک اور لیول نیچے آ گیا
کہ جو ویریبلز آپ کے پاس، ایک تو ہم نے کہا تھا کہ کیومولیٹڈ ویریبل ہوتا ہے یا کمپیوٹر ویریبل، جیسے ہم نے کہا تھا سیٹسفیکشن جو ہے وہ 6 کوشچنس کے بیس کے اوپر جو ہے آپ کا بنایا جاتا ہے، اور سیٹسفیکشن ان 6 کوشچنس کا مین، ان کا ایوریج نکال کے ہم سیٹسفیکشن کو میئر کرتے ہیں، اس ڈائریکٹ سمپل ایک کوشچن سے نہیں کرتے. تو وہ جو 6 سوال ہیں، ان سوال کیا ہے، سارے سیٹسفیکشن کو ٹیپ ان کر رہے ہیں، تو ان کے درمیان میں انٹر کو ریلیشن ہونی چاہیے. اگر تو انٹر کو ریلیشن ہوگی تو آپ کا کرونباخ الفا اچھا آ جاتا ہے، وچ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے گڈ، اس میں ریلائبلٹی ہے. پھر سے ہم آتے ہیں، بات یہی کہ ہم نے ریلیشن شپ کو ہی یوز کرتے ہوئے اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیٹس سے ہمارے پاس جو انسٹرومنٹ ہے، جو کویسچنئر ہے، اس میں ہمارے پاس ایک لیٹس سے ایٹیٹیوڈ کا ہمارے پاس یہ جو ہے ایک ویریبل ہے، جو کو ہم نے 4 سوال ایٹیٹیوڈ یا 5 سوال کی ہیں جو ایٹیٹیوڈ کو میئر کر رہے ہیں. اب ایٹیٹیوڈ جو ہے، کیونکہ سارے کے سارے سوال جو ہیں مور لیس ایک سملر کانسیپٹ کو ٹیپ ان کر رہے ہوں گے، یہ کرنا چاہیے ان کو، تو کیونکہ وہ ایٹیٹیوڈ کو میئر کر رہے ہیں، تو ان کا آنسر اگر ہم کسی کے انڈیویجول کا ایٹیٹیوڈ میئر کر رہے ہیں فار سرٹن تھنگس سچ ایز نالج شیئرنگ کا، یا ایٹیٹیوڈس ٹورڈز ارلی ریٹائرمنٹ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، یا ایٹیٹیوڈس ٹورڈ پروجیکٹ ریلیٹڈ پروجیکٹ ٹائپ جابس کا، تو وہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم نے جتنے سوال اس سے پوچھے ہیں، ایک نہیں ہم 4-5 سوال پوچھتے ہیں جو کہ جس سے ہم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے بھی کہ نہیں ٹو ٹیک اپ پروجیکٹ ریلیٹڈ جابس. تو اس میں جو سوال ہیں 5 سوال ہیں، کیونکہ یہ ایک ہی ایک ایشو کو ٹیپ ان کر رہے ہیں، تو ان کے درمیان میں انٹر کو ریلیشن ہونی چاہیے. اگر انٹر کو ریلیشن اچھی آ جائے گی، جواب میں پہلے جو رسپونڈنٹ نے لیٹس آبزرویشن 1 میں، یا پہلے رسپونڈنٹ نے جو جواب 1 کوشچن کا دیا ہے، 2 3 4 5 کوشچنس کا جو دیا ہے جواب، کیونکہ وہ سارے کے سارے سوال ایٹیٹیوڈ پہ ہی ہو رہے ہیں، تو ان سب کا جواب ایک ان کے درمیان اچھی کو ریلیشن ہونی چاہیے، کیونکہ بیسکلی وہ ایک ہی چیز کو سوال کو پوچھ رہا ہے بیسکلی بار بار مختلف طریقے سے، کہ آپ کو آپ کا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پروجیکٹ ریلیٹڈ جابس کیسا ہے. وہ آپ جو ہے آپ نے یہ پہلا سوال پوچھا، دوسرا سوال وہ بھی اسی طرح، تیسرا سوال جو بیسکلی اسٹیبلش کر رہا ہے کہ آپ ایک سارٹ آف جو جاب پروجیکٹ ریلیٹڈ جاب کرتے ہیں، جب اس میں اس کی سرٹن تھنگس ہیں کہ اس کو اٹس یوزلی ٹاسک اورینٹیڈ ہوتی ہے، آپ کو پسند ہے ایسے ٹاسک اورینٹیڈ کام کرنا، یا پروجیکٹ ریلیٹڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جس ٹائم کنسٹرینٹ ہوتا ہے آپ ایسے کام کو کرنا پسند کریں گے جو ٹائم کنسٹرینٹ ہوگا. آپ تیسرا سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے اگر پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے سچ ایز کہ آپ پروجیکٹس جو عام طور پہ آپ کو ڈیلیوریبلز دینے پڑتے ہیں، تو یہ اس طرح کے سوال بیسکلی اگین سارے میئر کر رہے ہیں کہ، اور سب فرام دی اینگل کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز ٹیکنگ اپ پروجیکٹ ریلیٹڈ جاب. تو ان سب کا جو ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پروجیکٹس میں یہ سب چیزیں ہونی چاہیے اور یہ ریلیٹ ہونی چاہیے، تو ہمارے پاس یہ بیسکلی اسٹیبلش کر دے گا کہ یہ آپ کے درمیان یہ جو پرٹیکولرلی آپ کی جو آپ کا جو کویشچن ہے اس کے جو آئٹمس ہیں ان کے درمیان میں کوریلیشن ہائی کوریلیشن آ رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس کا کرونباخ الفا ہائی آ رہا ہے، وچ بیسکلی اسٹیبلشز کہ آپ کی ریلائبل ہے آپ کا یہ انسٹرومنٹ، ٹھیک ہے، اور جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہے وہ ریلائبل ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی ٹیکنیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسپلٹ ہاف ریلائبلٹی کوفیشنٹ، جو کہ اگین اسی کی ایکسٹینشن ہے. اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی مختلف طرح کی ٹولز ہیں جو کہ اگین جو ہمارے اسکوپ سے ذرا باہر ہیں، لیکن آپ کو جنرل آئیڈیا دینے کے لیے یہ ہے کہ یہ ریلائبلٹی چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ہیں، ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جن کو یوز کیا جا سکتا ہے، جس کے تھرو آپ اپنے انسٹرومنٹ کی جو ہے آپ کے جو ڈیٹا ہے اس کی ریلائبلٹی کو آپ چیک کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ ویلیڈیٹی کے لیے بھی آپ کے پاس مختلف ٹیکنیکس ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں آپ کے پاس ایک فیکٹوریل ویلیڈیٹی ہے، جس میں بیسکلی کہتے ہیں اسٹیبلش بائی سبمٹنگ ڈیٹا فار فیکٹر انالیسس کے تھرو. یہ اس میں ہم مزید ہوپ فلی کسی ایک آدھ سیشن میں کوشش کریں گے کہ ہم فیکٹر انالیسس کو بھی ہم کور کریں، پرووائڈیڈ کہ ہمارے پاس ٹائم ہوگا. تو ہم بیسکلی چیک کرتے ہیں کہ جو آئٹمز آپ کے جو ہیں جو آپس میں ریلیٹ کرنے چاہیے ان کی لوڈنگز اکارڈنگلی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں بیسکلی. لیکن ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم ویلیڈیٹی چیک کرنا چاہتے ہیں اپنے انسٹرومنٹس کی، اپنے ڈیٹا کی، اور اس میں بیسکلی ہم فیکٹر انالیسس کے تھرو اس کو کرتے ہیں.
آئیڈیا اس میں بیسکلی آپ کی سرٹن ڈائمینشنز ہیں اور سرٹن آئٹمز جو ہیں وہ اس ڈائمینشن کے اندر آنی چاہیے. وہی بات ہے جو ہم نے, اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے لرننگ کے کانسیپٹ کو جب ہم نے کہا تھا کہ اس کی لرننگ کی 4 یا 5 ڈائمینشنز ہیں اور ہر ڈائمینشن کے آگے جو ہے سرٹن ایلیمنٹس ہیں. تو جو ڈائمینشنز ہیں اس کے جو 4 یا 5 اس کے آگے آپ نے سوال کیے تھے, ان سب کو اس ڈائمینشن کے اندر لوڈ اگر پراپرلی ہو رہا ہے, اسی ڈائمینشن کے اندر لوڈنگ اس کی پراپرلی ہو رہی ہے, تو پھر بیسکلی آپ کہیں گے کہ آپ کو جو ہے اس میں ویلیڈیٹی ہے. تو یہ بیسکلی ایک فیکٹر انالیسس ٹیکنیک کے تھرو ہم اسٹیبلش کرتے ہیں, اپنی ویلیڈیٹی کو ہم کرتے ہیں. یہ اگین ٹیکنیک ہے ٹو سی کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کتنا ویلڈ ہے بائی ورچو آف کہ اگر جو بھی آپ کے پاس جو بھی ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے وہ سرٹن ڈائمینشنس کے اوپر ہوا ہے, جو اس کے نیچے اس کے جو آئٹمس ہیں وہ اس طرح اسی ڈائمینشن کے اندر ہی لوڈ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں, اسی ڈائمینشن سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ریلیٹ کر رہے. یہ اگین ٹیکنیک ہے جو فیکٹر انالیسس ٹیکنیک کہلاتی ہے. اسی طرح کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کی ایک ٹیکنیک ہے جس میں بگیر پاور آف دا میئرز ٹو ڈفرینشیٹ انڈیویجولز ہو آر نون ٹو بی ڈفرینٹ بیسکلی. تو یہ کرائٹیرین اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے بات کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک کرائٹیرین ویریبل ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں, کراس چیک کرتے ہیں اس کو ہم اپنے جو ایکچوئل ویریبل کے ساتھ جس کو ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو کرائٹیرین ویریبل ہے یہ اس کے ساتھ ان کے درمیان میں ایک ڈفرینس آنا چاہیے. اگر وہ ڈفرینس نہیں آ رہا تو وہ ہمارا اس کا مطلب ڈیٹا ہے. وہ ہم نے اگزامپل کی دیکھی, یاد تھی آپ کو کریں, ہم نے کہا تھا کہ جو انڈیویجولز جو سوشل ویلفیئر پہ رہنا پسند کرتے ہیں ان سے اگر ہم جاب مورالٹی کے اوپر بات کریں گے تو ان کے جو اوپینینز ہیں وہ ڈفرینٹ آنے چاہیے کیونکہ وہ سوشل ورک پہ رہے تو ان کی مورالٹی جو ہے وہ لو ہونی چاہیے ان ٹرمز آف جاب ریلیٹڈ رسپانسبلٹیز کے اوپر. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ 2 ویریبلز جو ہیں ان کے درمیان میں ڈفرینس آتا ہے. یہ دونوں مختلف ان کا رزلٹس جو ہیں مختلف آنے چاہیے تھیوریٹیکلی. تو تھیوریٹیکلی میں پتہ ہے کہ جو آپ کے ایک ویریبل ہے جو کہ ہم بیسکلی ٹیسٹ کے آپ سوشل جو ہے ویلفیئر پہ آپ رہ رہے ہیں اور ان سے آپ ان کی جو ہے مختلف کوشچنس پوچھ رہے ہیں کہ ویلفیئر پہ آپ رہنا پسند کرتے ہیں, کیا خیال ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے, یہ سو مچ جیسے بھی اس طرح کوشچنز ہیں. آن دی ادر ہینڈ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو جاب ریلیٹڈ اس میں ایتھیکل اس کے مورل ویلیوز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, تو ان کی جو ہے ان دونوں میں ڈفرینس آنا چاہیے کیونکہ ان کو جاب کرنا پسند نہیں کرتے, تبھی وہ سوشل ویلفیئر پہ رہ رہے ہوتے ہیں. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ڈفرینٹ آئے گا تو ہم اپنے ڈیٹا کو کمپیئر کرتے ہیں ود دوز ڈیٹا جس میں اس کا رسپانس ڈفرینٹ آنا چاہیے. تو اس سے ہم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں تھیوری میں یہ دونوں کا ڈفرینٹ ہے, ریالٹی میں جب ہم ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا تب بھی ڈفرینٹ آ رہا ہے, تو یہ ہم کہیں گے کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ اچھا کوالٹی کا ہے. اگین پوائنٹ وہ یہ ریلیشن شپس ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ڈائمینشن کے اندر وہ ان کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہونا چاہیے, پھر ہم کرائٹیرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا جو ویریبلس کے جو اپوزٹ ویریبلس ہیں ان کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں آنا چاہیے. پوائنٹ اگین وہ یہی ہے کہ وی وانٹ ٹو سی کہ جو ہے ریلیشن شپ جیسا ہے ویسا نظر آ رہا ہے, جیسے تھیورائز کیا ویسا ہے. اگر ان کے درمیان ڈفرینس ہے, کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, تو ہمارے پاس ڈیٹا میں بھی ایسے ہی نظر آنا چاہیے. نیگیٹو ہے تو نیگیٹو ہی نظر آنا چاہیے, پازیٹیو ہے تو پازیٹیو ہی نظر آنا چاہیے, یا ایک ڈائمینشن کے اپنے اس کے سملر کویشچنز ہیں ان کے درمیان میں انٹر کو ریلیشن نظر آنا چاہیے. تو یہ ریلیشن شپ ہی کو کانسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے مختلف طرح سے کبھی ڈائمینشن کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ آئٹم سارے اسی کے ہیں, اس لیے ان کے آپس میں انٹر کو ریلیشن چاہیے, یا یہ ڈائمینشن کے اوپر لوڈ ہونے چاہیے, ڈائمینشن کی جو مین ہے اس کے اوپر اس سے میچ کرنے چاہیے, یا کوئی ایسا ویریبل جس کا ریلیشن شپ نہیں ہے تھیوریٹیکلی, تو وہاں پہ وہ نہیں آ رہا ریلیشن شپ. آپ ایکچولی ڈیٹا کو جب کمپیئر کریں, ڈیٹا کو آپ رن کریں, کو ریلیشن وغیرہ نکالیں یا جو بھی ریلیشن شپ نکالیں, تو ان میں وہ نہ نکلے تو یہ ہماری ویلیڈیٹی آف دی آپ کی جو ہے آپ کے ڈیٹا کی وہ پتہ چل جائے گی. اسی طرح ایک کنورجنٹ ویلیڈیٹی ہے, یہ اسٹیبلش کرتا ہے وین ہائی ڈگری آف کوریلیشن بٹوین 2 ڈفرینٹ سورسز
respond to the same measure. ٹھیک ہے, دو مختلف سورسز ہم نے ڈیٹا لیا لیکن میئر ہم نے سیم لیا, اور ہم نے بیسکلی انسٹرومنٹ سیم لیا لیکن دو مختلف سورسز سے ہم نے ڈیٹا لیا, اور ان دونوں کے درمیان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اسٹرانگ ریلیشن شپ آنا چاہیے. لیٹس سے ایک ہم نے دو یونیورسٹیز کے پروفیسرس کا ہم نے کوئی کوشچن ڈیولپ کیا ہے آن سرٹن جو ہے ایسپیکٹ ہے, اور اس میں ہم پھر انسٹرومنٹ سیم ہے کیونکہ دونوں یونیورسٹی پروفیسرز ہیں, اس لیے اس کا جو رسپانس ہے دونوں کا جو ہے ان کے درمیان میں کو ریلیشن آنی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ان سے بیسکلی ایک ہی پوائنٹ ویو پہ لیٹ سے اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یونیورسٹی ٹیچر ہیں تو ان کو مین کام جو ہے وہ ٹیچنگ ہے, تو ٹیچنگ کے پیشن کے اوپر ان سے سوال جب کیے جائیں کہ ٹیچنگ شعبہ کیسا ہے, وہ انجوائے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, دیٹ فورس آف کوسچن. اگر یہ سوال دونوں سیٹس آف سوال جو ہے دو مختلف لیٹ سے یونیورسٹیز میں کنڈکٹ کیا گیا ہے, تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ کیونکہ ان کے درمیان میں جو ہے کنورجنٹ ہونا چاہیے, دونوں کے جواب سملر آنا چاہیے کیونکہ دونوں یونیورسٹی پروفیسرز ہیں تو ان کو ٹیچنگ انجوائے کرنی چاہیے. تو اس سینس میں وہ آپ کا ایک ویلیڈیٹی ہے جو جس کو ہم کنورجنٹ ویلیڈیٹی کہتے ہیں. اوکے, ڈسکریمنٹ ویلیڈیٹی بھی اگین, اور اس میں بیسکلی کیا کہتے ہیں اسٹیبلش دیٹ ٹو ڈسٹنکٹ ڈفرینٹ کانسیپٹس آر ناٹ کوریلیٹڈ. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں تو ان کو کوریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. جیسے کریج اینڈ آنیسٹی جو ہے, لیڈرشپ اینڈ موٹیویشن, ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر, اب یہ ہے ان کے درمیان میں وین دے ڈو ڈسٹنکٹ ڈفرینٹ کانسیپٹس آر ناٹ کوریلیٹڈ. ٹھیک ہے, یہ ڈسٹنکٹ ہے, کریج اور آنیسٹی جو ہے ڈسٹنکٹ ہے, کریج اپنی جگہ ہے, آنیسٹی اپنی جگہ, ان کے درمیان میں کوریلیشن نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں. تو یہ بھی اگین ڈسکریمنٹ ویلیڈیٹی یہ ہے. بیسکلی آپ ڈیٹا اگر آپ کے پاس آنیسٹی پہ بھی ڈیٹا آپ نے نکالا ہے, کریج پہ بھی آپ نے نکالا ہے, تو یہ ڈسٹنکٹ ہیں, آپس میں ان کی کوریلیشن نہیں آنی چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں جس کے تھرو آپ بیسکلی چیک کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے ویلیڈیٹی آپ کے ڈیٹا کی ہے کہ نہیں ہے. اس میں بیسکلی آپ کے پاس اوریجنلی دی آئیڈیاز کہ آپ چیک کر لیں کہ ڈیٹا جو ہے وہ ویسے ہی اکارڈنگ ٹو تھیوری جو ہمارا ہے ویسے ہی ڈیٹا جو ہے اس کے ریلیشن شپس نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. اگر آ رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اس کا مطلب آپ کا ڈیٹا اچھی کوالٹی کا آیا ہے, کیونکہ جنرلی جو تھیوری ہے وہ ہماری عام طور پہ آپ کی ویئرز آف آبزرویشن یا پریویس ریسرچ کے اوپر بیس کر کے آئی ہوتی ہے. تو اکارڈنگ ٹو دی تھیوری جنرلی آپ کا ڈیٹا اس اکارڈنگلی اس میں بیٹھنا چاہیے. اگر نہیں بیٹھ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا میں کچھ پرابلمز آ سکتی ہیں. تو یہ ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ سینٹرل ٹینڈنسیز جو ہیں ان کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے ٹو سی کہ آپ کا ڈیٹا کے درمیان میں کتنی جو ہے کتنی ڈسپرژن ہے, اور اس سے بھی ہم ڈیٹا کی جو کوالٹی ہے اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ابھی ہم کچھ اسٹیپس کریں گے. ہم ایس پی ایس ایس پہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے کہا کہ یہ جو ہم لوگوں نے ریلائبلٹی ویلیڈیٹی کی جو بات کریں ایس پی ایس ایس میں اس کو ہم کیسے کرتے ہیں. اس کے لیے سرٹن جو ہے ٹول بنائے ہوئے ہیں جس میں سے ایک آپ کے پاس کرونباک الفا کا ٹیسٹ ہے, دوسرا فیکٹر انالیسز ہے. تو اس کو ہم نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایس پی ایس ایس میں کیسے کرتے ہیں. اوکے جی, اب اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہمارے پاس ایس پی ایس ایس کا وہ شیٹ ہے جنرلی جس میں ہمارے پاس اس کو ڈیٹا ویو شیٹ کہتے ہیں. یہ نیچے لیفٹ سائڈ پہ یہ ہائی لائٹ ہوا ہے. اس میں بیسکلی آپ کا ڈیٹا نظر آ رہا ہے. اوپر ٹاپ پہ جو چل رہے ہیں یہ آپ کے ویریبلز ہیں جو جا رہے ہیں. اور ویریبلز میں اگر ویریبل ویو دیکھیں تو اگر یاد ہو تو ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ آپ کے پاس جو ویریبل نیم ہوتا ہے اس کا ٹائپ آتا ہے, ویڈتھ بتائی جاتی ہے اور سو فورتھ. اس میں بیسکلی ویریبل A1 A2 A3 A4 A5 جو ہے سگنیفائی کر رہا ہے بیسکلی آپ کا ایٹیٹیوڈ کا ڈیٹا آیا ہوا ہے. بیسکلی آپ نے کسی بھی ایک کانسیپٹ جو ہے اس کے ایٹیٹیوڈ کے اوپر آپ نے 5 سوال کیے ہوئے ہیں. تو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ یہ ڈیٹا جو کلیکٹ ہوا ہے یہ کس کوالٹی کا ہوا ہے آن دی ایٹیٹیوڈ. تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس کرونباک الفا ہے, اس کو ہم ٹیسٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو واپس ہم جاتے ہیں ڈیٹا ویو کے اوپر. ڈیٹا ویو میں اگر آپ دیکھیں تو اگین وہی ڈیٹا آپ کے پاس یہ پڑا ہوا ہے تقریباً کلوز ٹو 200+ اس میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے جو کہ آپ کے پاس ایٹیٹیوڈ پہ اوپر پڑا ہوا ہے. لیکن ایٹیٹیوڈ جو بیسکلی
5 سوالوں کے اوپر بیس کرتا ہوا ہے. تو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کوشچنز جو کیے گئے ہیں اور یہ جو ڈیٹا اس پہ کلیکٹ کیا گیا ہے یہ کس کوالٹی کا کلیکٹ کیا گیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کیونکہ ایٹیٹیوڈ کے سوال سارے ایک ہی چیز کو میئر کر رہے ہیں تو ان کے درمیان میں کوریلیشن نظر آنا چاہیے. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ٹیسٹ ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ آپ کے پاس کرانباک الفا کا ہے جس کو یوز کیا جا سکتا ہے. تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ انالیسس کے جو ہے اس کے اوپر چلے جاتے ہیں. انالیسس کے اوپر جب ہم جائیں گے انالیسس ٹیب کے اوپر تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہے اسٹیپ جس کو کہتا ہے ریلائبلٹی انالیسس. ٹھیک ہے, تو یہاں سے اگر ہم چاہیں تو اس کو ہم جب کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آپشن ہے ریلائبلٹی انالیسس. الفا کی بات یہاں پہ دے رہا ہے, بیسیکلی کرانباک الفا کی بات کر رہا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, جن 5 آئٹمس کے درمیان میں اچھا ریلیشن شپ نظر آنی چاہیے, بیکاز تھیوریٹیکلی یہ یا ہمارے پاس جو ہم نے جو کانسیپٹ ڈیولپ کیا ہے اس میں ہم نے کویشچن ڈیولپ کیا ہے, یہ سارے کے سارے سوال ایک ہی نیچر کے ہونے ہیں. تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں ہے, ریلائبل بھی نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس اس کا اگر ہم اپلائی کریں ٹیسٹ کو او کا جواب کلک کریں تو بیسکلی یہ اپنے پروسیسنگ کرے گا اور یہ آپ کو انفارمیشن دے گا, بتائے گا. یہاں پہ ریلائبلٹی اسٹیٹسٹکس آئے گی جو کہ یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے 5 آئٹمس تھے اور ان کے درمیان میں جو ہے ریلائبلٹی جو ہے وہ 0.737 ہے. عام طور پہ ریلائبلٹی کے لیے جو اگین گائیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ یہ 1 اور 0 کے درمیان میں ہوتی ہے. 1 مینز کہ بہت ہائیلی ریلائبل ہے اور کرانباک الفا 1 ہے, اور اگر 0 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان آئٹمس کے درمیان میں اچھی ریلائبلٹی نہیں ہے. تو یہ اسٹیپ ہے جس کے تھرو بیسکلی آپ چیک کر سکتے ہیں, آپ اپنی ریلائبلٹی آف دی جو آپ کے ڈیٹا ہے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. اور اس میں آپ کے پاس چھوٹے سے 2 اسٹیپس ہیں, یہ بیسکلی اس سے آپ چیک کر سکتے ہیں. وہی ہم اسٹیپس دیکھے, ریلائبلٹی میں گئے اور ریلائبلٹی پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ جن آئٹمس کے درمیان میں تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے وہ. اسی طرح میں نے یہ ایک اور ہے SN1 SN2 سے لے کے SN6 کے درمیان میں ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی ریلائبلٹی جو ہے اس کی 0.681 آ رہی ہے, جو کہ نیچرلی اس سے تھوڑی سی کم ہے لیکن اسٹل ایکسیپٹیبل ہے. یوزلی 0.5 آن ورڈ جو ہے وہ ریلائبلٹی ٹھیک ہوتی ہے. اس سے لو جب ڈراپ ہو جاتی ہے تو یوزلی آپ کو جو رول آف تھم ہے جیسے کہ آپ کو آئٹمز جو ہیں ان میں سے ایسے ہیں کچھ جو کہ آپ کے فٹ نہیں بیٹھ رہے. ایکچولی اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ بیسکلی آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ جو آئٹمز آپ کے پاس ڈیٹا میں اچھے نہیں آ رہے تو ان کو پھر آپ ڈراپ کر دیتے ہیں. اب اس میں ڈراپ کرنے میں اگین احتیاط بڑی کرنی پڑتی ہے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑے کروشل انفارمیشن اس میں ڈراپ ہو رہی ہو. جیسے کبھی اس کیس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ایکچولی اس کی ریلائبلٹی امپروو ہو سکتی ہے تھرو if I say کہ if I get this more information, میں کہتا ہوں اسکیل if item deleted, تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن اور مجھے بتائے گا کہ اگر میں اسی پرٹیکولر سیٹ آف کوشچنس کے درمیان میں ریلائبلٹی اگر اس ڈیٹا کی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیٹا کتنا اچھا کلیکٹ کیا ہے تو یہ مجھے بتائے گا کہ ٹھیک ہے یہ 0.68 تو ہے لیکن یہ اور مزید امپروو ہو سکتی ہے اگر ہم یہ 0.681 ہی ہے 6 آئٹمس کی, یہ امپروو اور مزید کیسے ہو سکتی ہے یہاں پہ کرانباک الفا آئٹم اف ڈیلیٹڈ. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ یہ 0.69 تک جا سکتی ہے اگر ہم SN6 کو ہم ڈراپ کر دیں. میننگ SN6 کا جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ اتنا اچھا نہیں آ رہا ہے, وہ ہمارے جو اکارڈنگ ٹو جو ہمارا تھیوری ہے اس کے مطابق یہ فٹ نہیں بیٹھ رہا. یہ اس کے جواب جو دیے جا رہے ہیں وہ صحیح نہیں دیے جا رہے ہیں. تو ہم نے 6 سوال پوچھے ہیں, ایک ہی چیز کے اوپر پوچھے ہیں. تو اگر تو یہ کوئی آپ آؤٹ آف 6-7 سوال ہیں تو پھر تو آپ ایزیلی ڈیلیٹ ایک کو کر کے اپنی جو ہے ریلائبلٹی جو ہے کرانباک الفا کی ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں. جیسے کہ اگر میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں ابھی اپنے اس میں سے نکال دوں, اسی انالیسز میں کہتا ہوں کہ میں کنسیڈر ہی نہیں کر رہا اور اپنے انالیسز میں کنسیڈر ہی نہیں کروں گا. جب مزید انالیسز کروں گا تو اس میں صرف یہ آئٹم نمبر SN1 2 3 4 5 تک لوں گا. اس کے بعد
یہ SN6 کو نہیں لوں گا کیونکہ یہ جو ہے بلکہ ایکچولی سوری آئی ایم رانگ، یہ SN5 جو ہے ایکچولی 6.97 ہے. ایکچولی SN5 کو اگر ڈراپ کریں تو اور مزید امپروو ہو جائے گا. تو سب سے بیسٹ جو سچویشن آئے گی وہ 1 2 3 4 اینڈ 6 اگر ہم آئٹمس کو رکھیں تو ہماری ریلائبلٹی اور اچھی ہو جائے گی. تو اس میں اسٹیپ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بیسکلی یہ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم اگر ہم 5 کو اپنے سسٹم سے نکال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جب ایکچوئل جو فائنل انالیسز ہوگا ہم اس میں یہ ڈیٹا کو کنسیڈر ہی نہیں کریں گے. تو اگین یہ ایک طریقہ ہے اپنی جو ہے ریلائبلٹی کو انہینس کرنے کا. تو اس میں اگر ہم اب کریں اس کو ہم تو ہماری ریلائبلٹی اور بہتر ہو جائے گی. لیکن پھر ہمیں یہی یاد رکھنا ہے کہ جب ہم ڈیٹیل انالیسس کرنے جائیں تو ہم پھر اس ویریبل سب ویریبل کو ہم کنسیڈر نہ کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کی جو ہے جو ریلائبلٹی ہے جو وہ کم ہو جائے گی. تو آپ کیا کریں گے، جب آپ کی ریلائبلٹی کم ہوگی تو باقی کے جو انالیسز ہوں گے ان پہ بھی اس کا امپیکٹ پڑے گا، کیونکہ ڈیٹا اتنی اچھی کوالٹی تو جو ڈیٹا آپ کا گڑبڑ ہے، کہیں تھوڑا سا پرابلمٹک ہے، جیسے کہ ہم نے وہی بات کی کہ جب مین نکالتے ہیں تو مین میں کہیں پہ بہت ہائی ڈسپرشن ہے، کہیں پہ مین تو سیم ہی نکل رہا ہے لیکن ڈسپرشن ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، جو ہائیلی ڈسپرسڈ یا بہت آؤٹ لائرز ہوتے ہیں ہم ان کو نکال دیتے ہیں، تاکہ ہمارا جو وہ ایسا ہے کہ بائی چانس غلط کسی نے ہو یا پرابلم یا پاسبلٹی ہے کہ غلطی سے کسی نے اس کو کسی ایرر کی وجہ سے وہ ایسا ہو گیا ہو، یا جو کوشچن ہے وہ صحیح طرح سے ایڈریس نہیں ہوا، اس کی لینگویج کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہو، جس کی وجہ سے وہ آنسر اس پرٹیکولر جو ویریبل ہے پھر صحیح نہیں آ رہا، تو اس کو آپ ریموو کر کے آپ اپنی ڈیٹا کے اوپر باقی اس کو نکال کے اس کے علاوہ ڈیٹا کو رکھ کے آپ اپنے مزید انالیسس کر سکتے ہیں. تو اب دیکھیے اس کی ریلائبلٹی جو ہے وہ انکریز کر کے 0.697 اور مزید بھی امپروو ہو سکتی ہے اگر ہم SN6 نکال دیں. لیکن ہمیں ایک لمیٹیشن ہے، اور یہ بھی میں نے بتایا کہ 0.7 کے قریب اگر پہنچ جاتی ہے آپ کی تو اس کا مطلب ہے کہ اچھی ریلائبلٹی. تو آئی تھنک دس از گڈ انف، اس سے زیادہ آئٹمس کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اسٹیپس کیا ہے، آپ کی ریلائبلٹی چیک کر رہی ہے آپ کے جو ڈیٹا کی، اور ساتھ ساتھ آپ کو سجیسٹ کر رہی ہے کہ کیسے آپ اپنی ریلائبلٹی کو امپروو کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ کو امپروومنٹ بھی پتہ چل رہی ہے کہ امپروومنٹ کیسے کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ڈیٹا کو دیکھ رہا ہے اور ان ڈیٹا کے درمیان میں، ان آئٹمس کے درمیان میں کو ریلیشن نکال کے دیکھ رہا ہے، اور جن آئٹم کے دوران جو کو ریلیٹ نہیں کر رہے ان کی وجہ سے، جن کی وجہ سے آپ کی ریلائبلٹی کو افیکٹ پڑ رہا ہے، ان کو سجیسٹ کر رہا ہے کہ آپ نکال دیں، کیونکہ وہ بیسکلی آپ کی ریلائبلٹی کو خراب کر رہا ہے اور باقی ڈیٹا کو خراب کر رہا ہے، اس لیے وہ آپ کو کہتا ہے. تو بیسکلی آئیڈیا ہیئر از ٹو سی کہ اس کوالٹی کا ڈیٹا ہے، اور اگر اس میں کوالٹی اچھی ہے تو پھر آپ آگے انالیسز آپ کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوالٹی سفر کر رہی ہے تو کہیں پہ آپ اس سے اپنے ٹریٹمنٹ سے، ڈیٹا کے ٹریٹمنٹ سے آپ اس کو امپروو بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آؤٹ لائرس کو ریموو کیا جا سکتا ہے، اس سے آپ کی امپروومنٹ ہو جائے گی، آپ کے ڈیٹا کی کوالٹی میں امپروومنٹ آ جائے گی. یا اس طرح کچھ آئٹمس کو آپ ڈیلیٹ کرنے سے اپنے مین انالیسز میں ان کو نہ کنسیڈر کریں، تو اس سے آپ کے پاس آپ کی جو ہے ڈیٹا میں جو ہے ریلائبلٹی امپروو کر سکتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس کچھ منٹ رہ گئے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو فیکٹر انالیسز ہے جس میں ہم بات کر رہے تھے کہ اگین آپ کے پاس سرٹن ڈائمنشنز ہیں، اور ڈائمنشنز کے اندر سرٹن آئٹمس کو لوڈ ہونا چاہیے. تو ہم اس کو جب کنسیڈر کرتے ہیں تو اگین یہ ہمارے پاس ہم نے کہا تھا کہ ایٹیٹیوڈ کی ڈائمنشن ہے، اور یہ 5 لیٹس سے ویریبلز ہیں جو اس کے اندر لوڈ ہونے چاہیے. تو ہم چیک کریں گے کہ یہ آپ کے پاس لوڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ان کی پراپرلی. تو یہ بھی ہم رن کر کے دیکھتے ہیں، جس کو ہمارے پاس یہ فیکٹر انالیسس کہلاتا ہے. تو یہ ہم بیسکلی اگین یہاں پہ ہم ریلائبلٹی ویلیڈیٹی کے اسٹیپ کو ہم رن کر رہے ہیں SPSS کے اندر، اور یہ اس نے فیکٹر انالیسس کیا. اور اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ آپ کے پاس نکلتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کمپوننٹ میٹرکس کہتے ہیں. اس میں وہی A2 A1 2 3 4 5 کو اس نے رن کیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کے سب جو ہیں یہ لوڈ کر رہے ہیں کس کے اندر، آئٹم 1 کے اندر لوڈ کر رہے ہیں، which basically indicates کہ جتنے ہیں یہ they are fine, they are being loaded into the same item. لیکن اگر ہمارے پاس جب ہم اس کو ملٹیپل آئٹمس کے ساتھ اس کو رن کریں گے فیکٹر انالیسس کو، یعنی اگر ہم اس میں SN اور مختلف اوروں کو بھی دیکھیں گے تو ہمیں یہ آئیڈیلی شوڈ انڈیکیٹ کہ 2 ڈفرینٹ بیسکلی ڈائمنشنز ہیں اور 2 ڈائمنشنز بننی چاہیے.
اوکے انٹرسٹنگلی اس ڈیٹا میں جو نظر آ رہا ہے وہ اپیرنٹلی 2 ڈائمنشن نہیں ایکچولی سے 3 ڈائمنشن سجیسٹ کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ یہ جو آئٹمز ہیں ان کو لوڈ 3 ڈفرنٹ ڈائمنشنس پہ ہونا چاہیے. ایٹیٹیوڈ سبجیکٹیو نارم اور سبجیکٹ نارمس کو ایکچولی یہ اسپلٹ کر رہا ہے انٹو 2 مختلف سیٹس آف ڈیٹا کے اندر. سبجیکٹیو نارم 1 2 3 4 5 6 کو مزید اسپلٹ کر رہا ہے. تو یہ اگین ایک طریقہ ہے. اس کی ڈیٹیلز پہ ابھی ہم نہیں جا رہے کیونکہ یہ اس کا اسکوپ آف دا کورس سلائٹلی باہر ہے. لیکن آئیڈیا بیسکلی یہ ہے کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی تھیوری ہے وہ ویسی آ رہی ہے. اب یہ جو ڈیٹا ہے اس میں اپیرنٹلی ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کے آئٹم جو ہیں وہ لوڈ صحیح ہو رہے ہیں. ون اس کے اندر اس کی ڈائمنشن کے اندر آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایکچولی کیونکہ ہم نے 2 بیسکلی ڈائمنشنس کو ان کا جو ہے آئٹمس کو ہم نے لکھا تھا تو ہمارے پاس 2 بننی چاہیے تھی. اپیرنٹلی یہاں پہ 3 بن رہی ہیں. اس میں مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے آئٹمس جو ہیں جو اس کے اندر لوڈ نہیں صحیح ہو رہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس ویلیڈیٹی کا ایک ایشو ہے کہ یہ ہمارا جو آئٹمس ہیں وہ صحیح ڈائمنشنس کے اندر نہیں لوڈ ہو رہی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ہم نے آئٹمس اندر آئیڈینٹیفائی کیے تھے ایک سرٹن ڈائمنشن کے ساتھ جن کو لنک ہونا چاہیے تھا وہ لنک نہیں ہو رہا. تو اس میں پھر اگین اس کی امپرومنٹ کی بھی سرٹن اسٹیپس ہیں. جنرلی اگین وہی دیکھتے ہیں کہ وہ آئٹمس جو کہ لوڈ صحیح نہیں ہو رہے ہوتے ہیں اپنے اس پرٹیکولر ڈائمنشن کے اندر ان کو آپ ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس سے آپ کی جو ہے بیسکلی ویلیڈیٹی آپ کے انسٹرومنٹ کی امپروو ہو جاتی ہے. تو اس اسٹیج میں بیسکلی فیکٹ انالیسس میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کمپوننٹس ہیں ہمارے پاس جو ڈائمنشنز ہیں اس کے نیچے ہم نے جو ایلیمنٹس بنائے تھے وہ اس کے نیچے ہی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, یعنی ویلڈ ہے کہ نہیں ہے ویلڈ. اور اگر اس کے نیچے ہی آ رہے ہیں تو بیسکلی فیکٹر انالیسس اس کو بتائے گا کہ ڈائمنشن 1 کے نیچے یہ پرٹیکولر آ رہے ہیں اور ڈائمنشن 2 کے نیچے یہ آ رہے ہیں, ڈائمنشن 3 کے نیچے کون سے آ رہے ہیں. اور وہ پھر آپ بیسکلی اس کے بیسس پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے جو آئٹمس جو آپ کے ڈائمنشنس کے اندر نہیں آ رہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پرٹیکولر ڈائمنشن کو پراپرلی میں یہ نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ویلڈ ہی نہیں ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ ڈیٹیل انالیسز آپ اپنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ چلے کہ انسٹرومنٹ ہی ویلڈ نہیں ہے بیکاز آپ کا جو ڈیٹا جو کلیکٹ کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اکارڈنگ ٹو ڈیٹا وہ اس پرٹیکولر ڈائمنشن کے اندر فٹ ہی نہیں ہو رہا, اس ڈائمنشن کو اس کے اندر آ ہی نہیں رہا. تو اس کے انالیسس جب آپ کرنے کی کوشش کریں گے اس ڈائمنشن کو کسی اور بڑے ویریبل کے ساتھ جب لنک کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پرابلم آئے گی, تو اس کے انالیسس میں بھی پرابلم آ جائے گی. تو یہ بیسکلی ہم نے جو ہے آج بات کی. ہم بات کر رہے تھے اپنی گڈنس آف ڈیٹا اور اس میں ہم ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کو ہم چیک کرتے ہیں اپنے کہ ڈیٹا ہمارا کتنا اچھا کوالٹی کا ہے. اور اس میں ہم سینٹرل ٹینڈنسیز کے تھرو اور ڈسپرژن کے تھرو بھی پتہ چل جاتا ہے یا ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کے تھرو بھی پتہ چل جاتا ہے. اور اس میں بیسکلی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر ہمارے پاس جو آئٹمس جن ڈائمنشنس کے اندر لوڈ ہونے چاہیے اگر لوڈ نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے ویلڈ ہی نہیں ہے انسٹرومنٹ ویلڈ نہیں ہے. تو جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے تو جب وہ ٹھیک نہیں ہے اچھا نہیں ہے تو باقی کے انالیسس میں پرابلم ہوگا. اسی طرح جو سرٹن آئٹمز ہیں جو آپس میں جن کے درمیان میں اچھا ریلیشن شپ ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک ہی کانسیپٹ کو میئر کر رہے ہیں, اگر وہ نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈیٹا پھر ٹھیک نہیں ہے. اس لیے آپ کا جب ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کے جو انالیسز ہیں وہ بھی پھر اچھے نہیں آئیں گے. تو یہاں پہ ہم بیسکلی ایک فلٹریشن لیول پہ ہم اسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے اس میں کہاں کہاں پرابلمز آ رہی ہیں. کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, انسٹرومنٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہے, یا ڈیٹا کلیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے, یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے, یا ہمارے جو ڈیٹا جو کلیکٹ کیا گیا ہے اس کے جو پروسیس میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو کوئی جو بھی وجہ ہے جو ہم نے اب دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا آیا ہے وہ کس کوالٹی کا ہے, اور اگر کہیں پہ کوئی ڈیویشنز آ رہی ہیں ڈیٹا کی جو ہماری تھیوری یا ہمارے کانسیپٹ یا ہمارے جو ہم نے انیشلی ڈسکس کی ہوئی تھی ان کے حساب سے نہیں بیٹھ رہا تو ہم اس ڈیٹا سے یا تو جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو نکال دیا جائے کیونکہ یہ صحیح چیز نہیں. اس میں وجہ جینوئنلی ہو بھی سکتی ہے. وجہ یہی ہے کہ آپ کا کوشچن صحیح طرح سے کوشچن نہیں کیا گیا, اس کے گرامر صحیح نہیں تھی, اس کی جو کوشچنر کا جو سینٹرل آئیڈیا تھا وہ میچ نہیں کر رہا, یا انکریکٹ کوئی کوشچن آپ نے پوچھ لی ہے تو, یا پھر آگے کوئی اسکیل کا کوئی پرابلم ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اس سٹیج پہ آپ کو تھوڑا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ڈیٹا کے ساتھ کچھ پرابلم ہے اور آپ اس سٹیج پہ اس کی ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں تاکہ جب
ڈیٹا آپ کا ٹریٹمنٹ ہو جائے, اس میں سے آؤٹ لائرز نکل جائیں, وہ آئٹمز نکل جائیں جو کہ آپ کے جو ڈائمینشنس کے اندر لوڈ ہی نہیں ہو رہے, جو اوریجنلی تھیوری میں آپ نے رکھے تھے لیکن اس میں نہیں آ رہے, اس کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے. آپ ان سے جو ہے وہ آپ کے سامنے انڈیکیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ چاہیے, اور ان کو آپ پھر ان کے اکارڈنگلی ان کی کچھ ٹریٹمنٹ کر کے آپ اپنے ڈیٹا کو تھوڑا سا اور فلٹر کر کے نیکسٹ اسٹیج پہ لے آتے ہیں, اور وہاں پہ پھر جا کے جب انالیسس کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کے جنرل انالیسس جو ہیں وہ آپ کے اکارڈنگ ٹو جو تھیوری سیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ایک چیز امپورٹنٹ بتا دوں آپ کو, اسپیشلی یہ جہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو غلط انسینس میں نہ لیجیے گا کہ ہم ڈیٹا کے ساتھ کوئی مینیپولیشن کر رہے ہیں. ہم سائنٹیفکلی بیسکلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا جو ڈیٹا ہے وہ ہم اکارڈنگ ٹو دی ٹرینڈز جو ہیں, جو ہماری تھیوری ہے وہ اس میں نہیں اگر سیٹ بیٹھ رہے فور ویریس ریزنس, وہ اس کو ہم سائنٹیفکلی ٹریٹ کر کے اس کو علیحدہ کر رہے ہیں. ڈیٹا کو ہم نے چینج نہیں کر رہے ہیں, ہم ایسے ڈیٹا کو جو ہمارے پاس سمجھ لگتے ہیں کہ غلط آ رہا ہے, جو آپ کا ایررنس ہو رہتا ہے, اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اسٹیج پہ, اور یہاں سے ہم اس کو ڈیٹیچ کر رہے ہیں اپنے باقی جو اچھا ڈیٹا ہے اس کے ساتھ سے. اور ہم نے کہا کہ کیونکہ یہ اگین بڑا کوالٹیٹیو پروسیس ہے, اور اس میں جتنے بھی انسٹرومنٹ ہیں ہمارے وہ کوئی ایبسلوٹ میئر نہیں ہے, سوائے چند چیزوں کے باقی چیزیں ہمارے پاس جو فیلنگز والی جو اسپیکٹس ہیں وہاں پہ ہمارے پاس عام طور پہ کوئی ایبسلوٹ یا کوئی بالکل پرفیکٹ انسٹرومنٹ نہیں بنا ہوا, تو ایررز تو رہ جاتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسٹیج پہ سائنٹیفکلی ان کی ٹریٹمنٹ کر کے ان کو سپریٹ کر دیتے ہیں اپنی اس ڈیٹا سے جو ہمارے پاس ٹھیک ہے ہمارے خیال سے اکارڈنگ ٹو دی تھیوری جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس میں ٹھیک. تو یہ ایک انٹرمیڈیٹ اسٹیج ہے. یہاں پہ اگر آپ کی جو اپنے ڈیٹا کے ساتھ آپ اس کو تھوڑی سی انالیسس کر لیں گے تو آگے آپ کو جو ہیڈ ایک ہے باقی جو کہ آپ کی جو ایکچوئل جو ماڈل ہے وہ صحیح نہیں چل رہا, آپ کے جو ایکچوئل جو تھیوری تھی فائنل ماڈل ہے وہ ایسے نہیں آ رہا, کیوں نہیں آ رہا, یا اس میں پرابلمز آ رہی ہیں, تو وہ ان سے آپ بچ جاتے ہیں اگر آپ یہ اسٹیپ کو اچھی طرح سے کر لیں. اور اس میں ہم نے کہا کہ مختلف طرح کے ٹولز ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں. تو ود دس آج کا ہم سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں, اینڈ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ جی, السلام علیکم.